अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। 20 अक्टूबर 2024 यकीनी तौर पे पाकिस्तान की तारीख का एक और इंतहाई स्याह दिन था, और ये एक ऐसा स्याह दिन था जिसके बाद आने वाली रात भी बड़ी तारीख थी। इस दिन को याद करके पता नहीं क्यों मुझे बॉलीवुड का वो गीत, बहुत पुराना गीत और गाना याद आ रहा था, जिसके कुछ फ़िक्रे इस तरह से थे: हज़ार राहें मुड़ के देखीं, कहीं से कोई सदा ना आई। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान की तरफ से अगर ये मैसेज जो है अली अमीन गंडापुर को और बैरिस्टर गौहर अली खान को दिया जाए, हज़ार राहें मुड़ के देखीं, कहीं से कोई सदा ना आई, और अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की तरफ से इमरान खान के लिए ये जुमले होंगे कि बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। 20 अक्टूबर 2024 की जो भी नहुसत है, उससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बाद क्या होना है, इसकी खासी तफ़सीलात मेरे पास हैं, ये मैं आपसे शेयर भी करता हूँ। लेकिन इससे पहले कुछ छोटी-मोटी और भी चीज़ें आपको बताऊँ कि एक बहुत ही पढ़ा-लिखा जूविश कपल जिससे मेरी मुलाकात हुई, एक पेरेंट स्कूल टीचर पे, वो मुझे मिलने आ गया था। बहुत लंबी हो गई मीटिंग, और मैंने जब अपना वीलॉग करना था एंड उस वक़्त वो लोग वारिद हुए, और बहुत ही खिलाफ़े तवक्को ये 3 घंटे की एक पूरी सिटिंग हो गई, जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने का और इस कपल की बहुत ज़्यादा डीपर पेनिट्रेशन और अंडरस्टैंडिंग भी है वाशिंगटन की फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। तो बहुत सी चीज़ें मुझे उनसे समझने का और एब्ज़ॉर्ब करने का जो है मुझे मौका मिला, जिसकी कुछ तफ़सीलात मैं हो सकता है बाद में आपसे शेयर करता रहूँ मुख्तलिफ वीलॉग्स में। लेकिन उस वजह से मैं अपना वीलॉग नहीं कर सका, जो मैंने करना था। इसी वजह से इतना लेट मैं अपना वीलॉग कर रहा हूँ। ताहम इसी हवाले से बहुत सी खबरें भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। पहले तो इस खबर को ये एब्ज़ॉर्ब करें, इससे पहले कि हम अमेंडमेंट की कहानी की तरफ चलें, जो 26वीं अमेंडमेंट का नाम नहाद ड्रामा था। जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक बड़ा एक्सपेंसिव नया लॉबिस्ट, रिपब्लिकन लॉबिस्ट हायर किया है वाशिंगटन डीसी में, और जिसकी तफसीलात जो है वो एक आध दिन में जो फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट फारा की साइट है उससे आपको मिल जाएगा। अपेरेंटली कोई कम से कम $20,000 महीने से हो सकता है, इससे भी ज़्यादा का उन्होंने ये लॉबिस्ट जो है वो हायर किया। बहुत इन्फ्लुएंशियल लॉबिस्ट उन्होंने हायर किया है, और लॉबिस्ट को उन्होंने जो टास्क दिया है, उससे पता ये चल रहा है कि जनरल मौसूफ जो है वो अपनी बदनामी जो उनकी इस वक्त वाशिंगटन में पाकिस्तानी अमेरिकन कर रहे हैं कांग्रेस के सामने, सेनेट के सामने, उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और लॉबिस्ट को पहला टास्क ये दिया गया है कि जनरल साहब की बदनामी और उनके बारे में ये मुसलसल जो लेटरबाजी हो रही है कांग्रेस के अंदर, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर जीवीएस की 2 स्टोरीज दिखाता हूँ कि जो हाल ही में फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल अलायंस फॉर डेमोक्रेसी और भी बहुत से जो बॉस्टन के ग्रुप्स हैं, उन्होंने जो एक लेटर सर्कुलेट करवाया यूएस कांग्रेस में, जिसमें अब 48 सिग्नेचर अब तक हो चुके हैं। ट्यूसडे को इस लेटर ने मुकम्मल होना है, और मेरा ख्याल है 50 से ज़्यादा सिग्नेचर इस पे हो जाएंगे। इस लेटर के जो की स्पॉन्सर्स हैं वो कांग्रेसमैन समर ली हैं, कांग्रेसमैन ग्रेग कसार हैं, कांग्रेसमैन जिम मैकगवर्न हैं, और भी बहुत से डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन जो हैं वो इसका हिस्सा है। और ये लेटर जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से ये डिमांड करता है कि पाकिस्तान के जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल हैं, इंक्लूडिंग दी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनके एसेट फ्रीज, उनके एसेट्स के ऊपर फ्रीज लगाया जाए अमेरिका और अमेरिका की जुरिस्डिक्शन में, और उनकी जो ट्रैवलिंग है उसके ऊपर एक वीज़ा बैन जो है इम्पोज किया जाए। चांसेस इसके बड़े कम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना एक प्रेशर जो है वहाँ पे पड़ रहा है कि एक इस बहुत एक्सपेंसिव लॉबिस्ट को हायर किया गया है। अच्छा, लॉबिस्ट को हायर किया गया है अपेरेंटली इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से, इपरी के नाम से, क्योंकि फौज या इंटेलिजेंस जो है वो खुद से तो कोई लॉबिस्ट अमेरिका में हायर कर नहीं सकती कानूनी तौर पे, तो हमेशा एक फ्रंट पे किसी और को खड़ा किया जाता है। मज़े की बात यह है कि 2020-21 में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खड़ा किया, एक लॉबिस्ट हायर किया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के खिलाफ जो है वो उस वक्त काम कर रहा था। इससे पता क्या चलता है, व्हाट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो कुछ भी एफर्ट करती है, थोड़ा करती है, ज़्यादा करती है, उससे तकलीफ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव तरीके इख्तियार करने चाहिए जनरल आसिम मुनीर साहब को तंग करने के लिए। अब थोड़ा सा मैं अगर इसी पोजीशन से आगे चला जाऊँ, बड़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, फिर हम आते हैं ज़रा 26वीं अमेंडमेंट की तरफ। पाक पैक एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी लॉबिस्ट ग्रुप है, जिसने बहुत से इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। कैरी लोगे बिल पे बड़ा काम किया। हाल ही में 2024 के अंदर हाउस रेजोल्यूशन 901 जो पास हुआ था 368 वर्सेस 7 का, उसके ऊपर भी पाक पैक ने बहुत ज़्यादा काम किया था। इसी पिछले 48 घंटों में पाक पैक ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जो प्रेसिडेंशियल एंडोर्समेंट होती है अमेरिका में, प्रेसिडेंट के लिए डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने एंडोर्स किया। जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एंडोर्स किया, यानी कहा कि हमको सपोर्ट करते हैं, तो जो और बहुत सी, और बाकायदा उन्होंने इसके हवाले से एक ट्वीट किया, बड़ा क्लियरली उन्होंने मतलब उसको 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 एक्सप्लेन भी किया अपने रीजंस को।
لیکن جو دوسرے پاکستانی گروپس ہیں وہ خاصے پریشان ہو گئے، بڑے پزل ہوئے. میں نے اس قسم کی ایک میٹنگ بھی اٹینڈ کی جس میں 50 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ شامل تھے، جس میں موسٹلی فزیشینس تھے. اور یہ جو باقی سارے پاکستانی گروپس تھے، جس میں فرسٹ پاکستان گلوبل بھی ہے، الائنس فار ڈیموکریسی بھی ہے، ان گروپس کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں بائی پارٹیزن پوزیشن رکھنی چاہیے، کبھی بھی اپنا تمام وزن ایک پلڑے میں نہیں پھینکنا چاہیے، کیونکہ ایسا لگے گا کہ ساری پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی کو سپورٹ کر رہی ہے، اور الیکشن جو ہے وہ 50-50 ہے. ہو سکتا ہے ڈیموکریٹس الیکشن جیت جائیں اور کاملا ہارس جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن جائیں، تو اس صورت میں ہمیں ہمارے مفادات کو نقصان ہوگا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو گریگ کسار سمرلی اور جم میکگوون لیٹر ہے، اس کے اوپر باوجود تمام ریکویسٹ کرنے کے کسی بھی ریپبلکن نے اس کو انڈورس نہیں کیا. اس کو جتنا بھی سائن کیا ہے، انڈورس کیا ہے، وہ 48 کے 48 جو ہیں وہ ڈیموکریٹک ہیں، اور ڈیموکریٹک جو ہیں وہ ہمارے پوائنٹ آف ویو کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جبکہ ریپبلکن جو ہیں وہ CIA کی طرف یا پینٹاگون کی یا سینٹ کام کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تاہم میں نے جو پاک پیک کے سورسز ہیں ان سے معلوم کیا کہ بھائی آپ کی کیا پوزیشن ہے. وہاں سے مجھے پتا چلا کہ ہم نے دونوں پریزیڈینشیل جو کیمپینز ہیں، کاملا ہارس کی جو ٹیم ہے ان سے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم، دونوں سے ہم نے 60 منٹ کی آڈینس مانگی. میرا خیال ہے اس کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن 60 منٹ اس کو کہتے ہیں کہ آپ مانگتے ہیں. تو ڈیموکریٹس نے بڑا نچلے درجے کا ریسپانس دیا اور ایک خاصی ڈس انٹرسٹڈ خاتون کو بھیج دیا یا کسی اور کی ٹیم کو بھیج دیا جنہوں نے افغانستان پہ کام کیا تھا، جنہیں پاکستان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا. اور خود ڈیموکریٹک جو کیمپین ہے کاملا ہارس کی، اس میں ان کا درجہ بہت نیچے تھا، لو لیول تھا ان کا، جبکہ اور انہوں نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی پاکستان کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے ان کی کوئی پوزیشن نہیں تھی. جبکہ ریپبلکن پارٹی یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیم ہے، اس نے بہت ہی ہائی لیول آفیشل کو بھیجا. ایک ایسے ہائی لیول آفیشل، مجھے تو نام پتا ہے ان کا لیکن میں نام لینا نہیں چاہ رہا، ایک ایسا ہائی لیول آفیشل جس کے بہت چانسز ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیم آئے گی پریزیڈنٹ بننے کے بعد، اگر وہ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں تو وہ اس ٹیم کا ایک بہت ہی کلیدی فگر ہوگا. اس ٹیم نے پاک پیک کو یہ کہا کہ اگر ہم پریزیڈنٹ بنیں گے تو ہم ڈیفینیٹلی طور پہ پاکستان اور عمران خان کے اوپر جو پالیسی ہے اس میں تبدیلی لے کے آئیں گے، اینڈ وی کین ڈیفینیٹلی ڈو مچ بیٹر دین واٹ ہیز بین ڈن بائی دی بائیڈن ایڈمنسٹریشن. اور یہ ریزنز ہیں پاک پیک کے کلیئر پوزیشن لینے کے. تاہم دوسری طرف جو باقی گروپس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اگر ابھی نہیں اگلے 24 گھنٹے میں تو 48 گھنٹے میں جو باقی پاکستانی امریکن گروپس ہیں وہ اپنا ایک لیٹر نکالیں گے دونوں ٹیمز کے لیے، کاملا ہارس کی ٹیم کے لیے اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے لیے، اور وہ ان سے یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ ہم سے پاکستان کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے اپنی پوزیشن کو کلیئر کریں تاکہ ہم آپ کے فیور میں انڈورسمنٹ یا سپورٹ جو ہے وہ نکال سکیں. اب چلتے ہیں پاکستان کی سو کالڈ 26ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف. مجھے یہ خبر مل رہی ہے یا مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ بڑے ڈپریس ہیں، بہت زیادہ مایوس ہیں. میں نے اس حوالے سے بہت سے کامنٹس بھی سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں اور مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ اتنے مایوس کیوں ہیں. بندہ کو بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ اور مایوس تو اس صورتحال سے ہوتا ہے جس کا اس کو پہلے نہ پتا ہو کوئی غیر متوقع قسم کی شاکنگ چیز ہو جائے. اگر آپ نے میرا پچھلا ویلاگ دیکھا ہوگا اور بہت سے اور لوگوں کے ویلاگ دیکھے ہوں گے تو ہم سب اس حقیقت سے واقف تھے کہ شریف زرداری عاصم مافیا نے یہی کرنا ہے، بیکاز ان کا اپنا سروائیول ایٹ سٹیک ہے اور انہیں کسی نہ کسی فارم میں اس سپریم کورٹ اور اس عدلیہ کی ان کو کنٹینیوشن چاہیے جو قاضی فائز عیسیٰ کی شکل میں انہوں نے کھڑی کر رکھی ہے سپٹمبر 2023 سے. قاضی فائز عیسیٰ نہ بھی ہوں تو کم از کم قاضی فائز عیسیٰ کی روح جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر رہ سکے. ان کو یہ چیز اچیو کرنی تھی. اور میرے پچھلے ویلاگ میں نے یہ بہت اسٹرانگلی یہ کہا تھا، بڑا آؤٹ آف دا وے جا کے میں نے کہا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس پورے ڈرامے اور ناٹک کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کی مکمل لا تعلقی کا اعلان کر دے اور اس کا کسی بھی طرح سے حصہ نہ بنے. گو کہ دیر کر دی پاکستان تحریک انصاف نے یہ پوزیشن لیتے ہوئے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بالآخر ایک اصولی پوزیشن لی اور انہوں نے اس کی ہر لیول پہ نیشنل اسمبلی کے اندر بھی اور سینٹ کے اندر مخالفت بھی کی، پریس کانفرنسز میں مخالفت کی اور اپنے موقف کو انہوں نے بڑا کھل کے انہوں نے ایکسپلین کیا. تاہم تھوڑی سی کنفیوژن جو ہے وہ بیرسٹر گوہر نے ضرور مچائی، بیکاز سینٹ کا جو سنڈے کو اجلاس ہوا اس سے تھوڑی دیر پہلے جب بیرسٹر گوہر نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک 10 منٹ کی جوائنٹ پریس کانفرنس کی، جسے آپ پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ ان تمام انٹریکشنز کے چھوٹے چھوٹے کلپس اور فوٹیج ہے میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا چلا جاؤں. تو اس میں بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ ہم اس آئینی ترمیم جو ہے اس کی اصولی طور پہ آئینی ترمیم کی تو ہم مخالفت نہیں کرتے، ہمیں ترمیم کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے کہ
کہ لوگوں کو اٹھا لیا گیا، اغوا کر لیا گیا، اس کو سپیڈ اپ کیا جا رہا ہے. اور ہمارے جو جس طرح سے چیئرمین نے کہا ہے، عمران خان صاحب نے، یعنی ہمارے جو فاؤنڈر چیئرمین ہیں، انہوں نے جس طرح سے کہا ہے کہ اس پہ کنسلٹیشن ہونی چاہیے، تو کنسلٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، اس لیے ہم اس کے اوپر ووٹ نہیں ڈالیں گے. اس وقت وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے تھے. پھر مولانا فضل الرحمان نے بھی ان کا بڑا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے کہ وہ اس میں ووٹ نہ ڈالیں، لیکن ہم نے اس کے اوپر بڑی محنت کی ہے، اور ویسے ہی تو ہم نے اس کے حوالے سے بڑی محنت جو ہے وہ نہیں کی ہے. اچھا، ویسے مجھے بڑی خوشی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی بھی حقیقت بڑی کھل کے آپ کے سامنے آ گئی ہے، بیکاز میں نے اپنے ہر ویلاگ میں جو پوری پاکستان تحریک انصاف، اور آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مولانا کی تعریف میں گن گا رہے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ مولانا ان دی اینڈ حکومت کے ساتھ ہی جائیں گے. ان کی بچپن سے جو سیاست کی ٹریننگ ہوئی ہے وہ اسی قسم کی ہے، دوگلے پن کی. بہرحال یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیوں بیرسٹر گوہر نے اس قسم کی پوزیشن مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہو کے لی، اور سبسیکوینٹلی اس سے زیادہ مزے کی بات کہ کیا تو اس وقت وہ مولانا کو انگیج رکھنا چاہتے تھے یا مولانا کو نہیں اوفینڈ نہیں کرنا چاہتے تھے، بیکاز سبسیکوینٹلی بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے نیشنل اسمبلی کے اندر جب تقریر کی تو وہاں، وہ بھی میں ٹکڑا آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، تو انہوں نے بڑا کلیئرلی، اور اس کو اخباروں میں چھپا ہے، میں اس کی سلائڈز بھی آپ کو دکھاتا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس آئین کے ایک بھی لفظ پہ، اس آئینی ترمیم کے ایک بھی لفظ پہ یقین نہیں کرتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوٹلی غیر قانونی ہے، اور یہ پاکستان کی عدالتوں کے خلاف یہ چیز جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. وہ ٹکڑے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہم نے اس آئین پہ مولانا صاحب سمیت حکومت کے ساتھ کسی ایک لفظ پہ بھی اتفاق نہیں کیا. لیکن بیرسٹر گوہر کی جو پوزیشن تھی نا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہو کے، اور نیشنل اسمبلی کے اندر ان کی جو پوزیشن ہے جس کے درمیان میں تقریباً 10-11 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے، بیکاز نیشنل اسمبلی کا تو سیشن ہی شروع ہوا رات کے 12 بجے اور وہ صبح کے 5 بجے تک چلتا رہا. اس میں خیر بیرسٹر گوہر جلدی چلے گئے تھے، لیکن بیرسٹر گوہر کی وہاں کی پوزیشن مولانا کے ساتھ اور نیشنل اسمبلی کی پوزیشن کے درمیان میں پاکستان تحریک انصاف کے اور بہت سے لیڈرز نے بیرسٹر گوہر کی پوزیشن کے خلاف پوزیشن لے لی، اور اس میں سب سے واضح جو اسٹرانگ پوزیشن لی وہ سلمان اکرم ڈاڈا صاحب نے لی. بیرسٹر گوہر نے جب پوزیشن لی تو فوری طور پہ ٹھک 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 کر کے ڈان اخبار اور ٹریبیون اور اخباروں نے اس کی ہیڈ لائن بنا دی کہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ اصولی طور پہ ہم اس امینڈمنٹ کے خلاف نہیں ہیں. تو یہی سوال انیکا نثار جو آج کل اے آر وائی نیوز پہ ہوتی ہیں، ویسے مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب اے آر وائی نیوز کی اس اسکرین کے اوپر جہاں دنیا شہید ارشد شریف جیسی قدابر شخصیت کو دیکھتی تھی، اب وہاں جہاں پہ ہم انیکا نثار صاحبہ کو دیکھتے ہیں تو خاصی پریشانی ہوتی ہے. آج کل اے آر وائی کے جنرلی ریٹنگ کا کیا حال ہے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اے آر وائی پہ پیش ہوئے جناب سلمان اکرم ڈاڈا صاحب، یہ 6-7 منٹ کا ایک ٹکڑا ہے جس کے اندر سے بھی میں ایک کلپ آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، جس میں انیکا نثار صاحبہ نے بہت ہی مستعدی سے، بہت ہی انہوں نے ایفیشنسی شو کرتے ہوئے تقریباً وہی سوال پوچھا جو لگتا ہے ان کو دیا گیا تھا کہیں سے، اور وہ سوال یہ تھا کہ یہ کہہ دیا ہے بیرسٹر گوہر نے ان کی پارٹی کی، آپ کی جو ہے وہ کیا پوزیشن ہے. اس پہ سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ ہم اس آئینی ترمیم کو سپورٹ کرتے ہیں یا ہم اس آئینی ترمیم کے خلاف نہیں ہیں تو وہ غلط کہتا ہے، بیکاز یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ عدلیہ کے خلاف ہے، اور اس کا ان دی اینڈ نقصان جو ہے وہ تمام تر جو ہے وہ پاکستان کے ایک عام آدمی کو ہوگا. اب بھی کوئی امید ہے کہ مولانا صاحب واپس آ جائیں گے؟ کیونکہ اوورآل تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کا اس مسودے سے کنسنسس ہے، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب سے مشاورت نہیں ہو سکی اس لیے ووٹ نہیں دیا. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس مسودے میں بہت بنیادی اصولی ہیں معاملات جن پہ ہمیں اختلاف ہے. یہ کہنا کہ ہمیں مسودے سے مکمل اتفاق ہے اور صرف عمران خان سے مشاورت کی وجہ سے ہم ساتھ نہیں دے رہے، بالکل غلط بیانیہ ہے. اور بھی بڑے انہوں نے سخت الفاظ جو ہیں وہ انہوں نے اس کے لیے استعمال کیے. انہوں نے کہا کہ یہ بدماشی، دھونس، غنڈہ گردی اور اغوا کے ذریعے اور تمام غیر قانونی حرکتوں کے ذریعے یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ لائی جا رہی ہے. بس ایک ہے کہ میری طرح کا ایک لفظ وہ کہہ نہیں سکتے تھے، آپ کو پتہ ہے وہ تو زبان بڑی شائستہ استعمال کرتے ہیں. کہنا ان کو یہ چاہیے تھا یار میں کہ یہ بہت بڑا چوتیاپا ہے اور بہت ہی چوتیا طریقے سے یہ کام کیا گیا ہے اور ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ جب تک یہ 2-3 الفاظ آپ اس کے بارے میں استعمال نہ کریں اس 26ویں آئینی ترمیم کے لیے تو خار جو ہے نا ہماری ٹھنڈی اس میں نہیں ہوتے. ڈاکٹر یہ سلمان اکرم ڈاڈا صاحب کو پوری طرح سے احساس ہے کہ یہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے یہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں اور سپریم کورٹ یہاں پہ تباہ ہو رہی ہے. تاہم دیر از این انٹرسٹنگ کوشچن. میرا نہیں خیال کہ جب مجھے یاد نہیں ہے کہ سلمان اکرم ڈاڈا کی ایگزیکٹلی کیا پوزیشن تھی، اور لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب قاسم سوری نے اپنی رولنگ دی تھی جس کے تحت الیکشن ہو جانے تھے تو اس وقت نہ صرف بہت زیادہ وکلا شاید سلمان اکرم ڈاڈا کی بھی کوئی کلیئرٹی نہیں تھی کہ پالیٹکس جو ہے وہ لا کو سپرسیڈ کرتی ہے. جو چیز میں نے اپنے درجنوں ویلاگز میں کہی ہے کہ لا اینڈ کورٹس جو ہیں دے آر اے فنکشن آف دا پالیٹکس. اگر آپ کی پالیٹکس کسی ملک کی سیدھی نہیں ہوگی، اگر پالیٹکس خراب ہے، اس میں اصول نہیں ہے، وہاں بیلنس آف پاور نہیں ہے،
تو عدالتیں اور قانون کے انسٹرومنٹ جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کا ایک بار پھر بڑا زبردست جو ہے ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آج ہی کے دن میں جو 20 تاریخ میں جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا پہلا حصہ ہو گیا سینٹ سے، تو ڈان اخبار نے ان کے پرزم جو ان کا سیکشن ہے، انہوں نے کوئی درجن بھر سے زیادہ وکلا جو ہیں ان کے کامنٹس انہوں نے پبلش کیے، جو میں ایک سٹوری میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں. اور اس میں ان تمام وکلا نے کہا کہ یہ کنڈا کر دیا، تباہ کر دیا عدلیہ کو، بڑے افسوس کا اظہار کیا، بڑا انہوں نے اس کو کنڈیم کیا. کسی نے نہیں کہا کہ یہ کوئی ٹھیک چیز ہوئی ہے. لیکن میں آپ کو بہت ہی اعتماد سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ 30 مہینوں میں ان میں سے اکثر جو وکلا کی میں پوزیشنز دیکھتا رہا ہوں اسی طرح مختلف جگہوں پہ، ان میں سے کسی کو بھی ٹھیک طرح سے احساس نہیں تھا کہ سپریم کورٹ عدلیہ پاکستان کس قسم کی تباہی کے راستے میں گامزن ہے. ان میں سے ایک دو نے تو بڑے کالم لکھے 2023 کے شروع میں، جب سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن تھا عمر عطا بندیال کا اپریل 2022 کا، اس کی تائید میں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی ان لوگوں نے کالم لکھے اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بالکل درست جو ہے وہ فیصلہ کیا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ ایسے اکثر لوگ کہتے ہیں فرینچ ریولوشن اور ایران ریولوشن. بھائی آپ یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ فرینچ ریولوشن واز ناٹ اباؤٹ دی گلٹن اونلی، کہ بادشاہ کی اور لوگوں کی کھوپڑیاں گردنیں انہوں نے اڑا دی. فرینچ ریولوشن واز آلسو اباؤٹ نیو آئیڈیاز. فرینچ ریولوشن نے بہت نئے طاقتور پولیٹیکل آئیڈیاز بھی پیدا کیے. پاکستان میں آپ کو کہیں پر بھی ایسے کوئی آئیڈیاز یا آئیڈیاز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ایبلٹی جو ہے وہ بالکل نہیں نظر آتی. وکلا کو دیکھ لیں، کسی قسم کا کوئی آئیڈیا جو ہے وہ پاکستان کے وکلا کے پاس نہیں ہے. اور پاکستان کے جو وکلا ہیں وہ یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے یا نہیں سمجھنا چاہتے کہ لا اینڈ کورٹس آر اے فنکشن آف دا پالیٹکس. آپ کے سامنے ہے کہ جو پولیٹیکل فیلڈ ہے اس نے اپنی ضروریات کے حساب سے ایک نئی سپریم کورٹ، ایک نئی عدالت، ایک پوری نئی عدلیہ جو ہے انہوں نے مینوفیکچر کر لی ہے تقریباً. لیکن وکلا آپ کے ابھی بھی یہی باتیں کرتے رہیں گے کہ جو ہو رہا ہے یہ غیر قانونی، وہ اس کو طریقے سے اس کو ڈسکرائب کرتے رہیں گے، بیکاز ان کے دیکھنے کا جو انداز ہے وہ ایک خاص لینز ہے. جیسے ایک بلنکرڈ ہارس ہوتا ہے نا، جس کے اس طرح سے یہ اس کے اندر سے ٹنل ویژن سے دیکھتے ہیں، یہ ایک براڈر لیول پہ نہیں دیکھ سکتے. اسی لیے آپ کو پولیٹیکل اینالسٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو حقیقتوں کو ایک براڈ لیول کے اوپر دیکھ سکے. اور اس وقت جو دیکھنے والی ایک حقیقت ہے وہ یہ بھی ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں اس پولیٹیکل فیلڈ نے جو کچھ کیا ہے، جنرل صاحبان نے جو کچھ کیا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ کمزور ہو گئی ہے. بیکاز انہوں نے اب دنیا کے تمام سٹیک ہولڈرز کو، مغرب تو پہلے دیکھتا ہی تھا، اس میں امریکہ، برطانیہ وہ تو ہے ہی، لیکن اب اس میں نئے سٹیک ہولڈرز بھی آ گئے ہیں جس میں ہندوستان بھی ہے اور اس میں چین بھی ہے. ان کو یہ انہوں نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ ہم پاکستان میں نہ تو پارلیمنٹ میٹر کرتی ہے، نہ پاکستان میں عدالت میٹر کرتی ہے، نہ یہاں پہ بار ایسوسیشنز میٹر کرتی ہیں، نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی میٹر کرتی ہے، نہ میڈیا میٹر کرتا ہے، نہ کسی قسم کی پبلک اوپینین یا سوشل میڈیا میٹر کرتا ہے. ہماری جو ضرورت ہوتی ہے ہم وہ کر لیتے ہیں، ہم حاصل کر لیتے ہیں، ہمارے اندر اس قسم کی کیپیسٹی. ان ادر ورڈز، اب اگر مغرب کی، امریکہ کی اور چین کی اور ہندوستان کی جو ضروریات ہیں وہ بھی ان پہ دباؤ ڈالیں گے کہ ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے، ہمیں یہ ریکوائرمنٹ پوری کر کے دیں، اور یہ بڑی چیلنجنگ سچویشن ان کے لیے پیدا ہو رہی ہے. اب یہ جس کو جو سمجھ سکے اس کا بھی بھلا، جو نہ سمجھ سکے اس کا بھی بھلا. اب میں آتا ہوں اس چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کے اوپر کہ ہوا کیا اور کیسے ہوا. اب اس سٹیج پہ جب سینٹ سے اور نیشنل اسمبلی سے یکے بعد دیگرے 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو چکی ہے اور اسمبلی پریزیڈنٹ کو پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھیج دی ہے، آج کے دن میں قانون بن جائے گا، تو آپ کے ذہن میں قدرتی طور پہ سوال یہ ہوگا کہ جناب اس وقت تو کویشچن یہ ہے کہ کیا منصور علی شاہ چیف جسٹس بن پائیں گے؟ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہی ہے، بینچ بنایا جا رہا ہے، اس کو کون ہیڈ کرے گا؟ اس کا اوور آل امپیکٹ کیا ہے؟ اس میں کون ونر ہے، کون لوزر ہے؟ کیا یہ چیز کتنی دیر اپنے آپ کو سسٹین کر سکی؟ ان تمام کویشچنس کی طرف چلنے سے پہلے میں تھوڑا سا جو نمبرز گیم اور گیم پلان تھا بھائی لوگوں کا، اس کے اوپر تھوڑی سی میں اس کی تفصیلات میں جانا چاہتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو سارا ڈرامہ ڈھکوسلا تھا اس کے اندر کچھ ایسے کردار پنہا ہیں، کچھ ایسی اس میں راز ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ آگے کی سیاست پہ بھی اس کا ایک اثر جو ہے وہ ہونا ہے. ان چہروں کو بے نقاب کرنا جو ہے یہاں پہ بہت ضروری ہے. تو جناب تفصیلات یہ ہیں چھوٹی چھوٹی کہ جب سینٹ کے ووٹ کی سٹیج پہ پہنچے تو شریف زرداری ٹولے کے پاس اپنے 58 ووٹ تھے. ووٹ ان کو چاہیے تھے 64 سینٹ میں 2/3 کو پورا کرنے کے لیے، اور ان کو 6 ووٹوں کی کمی تھی. اس سٹیج کے اوپر 6 سینیٹر جو ہیں اور اسی طرح سے نیشنل اسمبلی کے کم از کم 11 جو ایم این ایز ہیں نیشنل اسمبلی کے، اور 6 سینیٹر جو ہیں وہ ان کمیونیکاڈوں تھے، اپنی اپنی جماعتوں سے ان کا تعلق رابطہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا تھا. اس میں پاکستان تحریک انصاف کی 2 سینیٹر جناب ڈاکٹر زرکا سہروردی صاحبہ اور سینیٹر فیصل تھے. اس میں بلوچستان نیشنل پارٹی BNP جو ہیں اس کی نسیمہ احسان سینیٹر اور قاسم رونجو
मिसिंग थे या इनकम्युनिकाडो थे, जिन्हें बाद में आपको पता है पुलिस कस्टडी में लाया वगैरह भी गया। और JUIF के 2 सेनेटर्स के बारे में मौलाना की जमात का ये कहना था कि सेनेटर अहमद एंड सेनेटर अब्दुल शकूर जो हैं वो मिसिंग हैं और इनकम्युनिकाडो हैं। ताहम सोर्सेस का ये कहना है कि जितने भी लोग इनकम्युनिकाडो थे ये नेसेसरीली कोई अगवा नहीं हुए हुए थे, अगवा बिल जबर का चक्कर नहीं था, बल्कि ये कोऑपरेटिव अरेंजमेंट में थे और लोगों को और आप सबको हम सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये पूरी कहानी डाली गई थी। इसकी कुछ तफसीलात मैं मज़ीद आपसे शेयर करता हूँ। अब अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये देखें कि जब फैसल वाडा ने एक बड़ा गंदा सा सेक्सुअल जस्टर बनाया बाद में, वो जब गाड़ी से निकले, नहीं वो बाद में बनाया उन्होंने, जब उनको लोग मिठाई खिला रहे थे तो उन्होंने वो एक बाजू का निशान इस तरह करके बनाया, वो तो खैर बात की बात है। लेकिन फैसल वाडा का एक वो क्लिप भी आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, मैं कोशिश करता हूँ मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखाऊँ, जिसमें फैसल वाडा कहते हैं कि अमेंडमेंट तो हर सूरत आज पास होनी ही है, अब इज्जत इसी में है कि ये लोग आएँ और अमेंडमेंट को सपोर्ट कर दें, वरना अमेंडमेंट तो पास हो जानी है। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि आईनी तरमीम पास होगी, आज की तारीख में अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह पास होगी, विद और विदाउट, सब होंगे तो और अच्छा होगा, नहीं होंगे तो भी अच्छा होगा, तो हमारा तो इट्स अ विन विन। ये वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं कह रहे थे, ये वो मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कह रहे थे, बिकॉज उस वक्त तक मौलाना फजलुर रहमान मसलसल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शरीफ जरदारी टोले के साथ बारगेनिंग कर रहे थे कि मैं आऊँगा, कि मैं साथ नहीं आऊँगा। आना उन्होंने था ही, लेकिन अपनी कीमत वाला जो है वो बढ़ा रहे थे। तो मौलाना जिस स्टेज के ऊपर ज्वाइन करते हैं और अपने 5 सेनेटर्स को अंदर ले आते हैं, उस वक्त 2 सेनेटर्स मौलाना के मिसिंग भी थे। जब मौलाना ज्वाइन करते हैं तो नंबर्स गेम के बाद सिर्फ एक यानी 58 + 5 आ जाते हैं तो 63 हो जाते हैं, एक की कमी रहती है, 2 पूरे किए जाते हैं जब BNP के सेनेटर्स को पुलिस कस्टडी में वहाँ पे लाया जाता है। लेकिन वो ड्रामा क्या था, क्या वाकई वो इतने मजबूर थे? गालिबन जो अख्तर बेंगल साहब हैं वो उन्होंने को बहुत ज़्यादा इस पे बिलीव नहीं किया, उनको बहुत ज़्यादा यकीन इस चीज़ के ऊपर नहीं है और वो ये समझते हैं कि ये कहानी थी और उन्होंने उनसे उनके रेजिग्नेशन जो है वो फौरी तौर पे उसका मुतालबा भी उन्होंने कर लिया। समझने वाला ये है कि जो 6 सेनेटर्स मिसिंग थे उनमें से 2 का इस्तेमाल किया गया और बाकी 4 का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। 2 तो मौलाना के थे, वो आ ही गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 सेनेटर्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, लेकिन वो इस्तेमाल हो सकते थे। अगर मौलाना ना आते तो उनकी यूटिलिटी जो है वो हो सकती थी और शक यही है कि वो भी अगवा वगैरह नहीं थे, बल्कि वो एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट कर रहे थे। ये सूरत हाल बहुत बेहतर समझ आ जाती है जब आप नेशनल असम्बली के नंबर गेम में देखते हैं, जहाँ 10 या 11 जो हैं वो लोग मिसिंग हैं, उनके नाम मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें से अब जब नंबरिंग गेम शुरू होती है तो 212 224 चाहिए नंबर PMLN और जरदारी पूरे टोले को, और 224 में से 212 उनके पास अपने हैं, 12 उन्होंने वहाँ पे पूरे करने हैं। अगर उनके साथ 8 लोग मौलाना के ज्वाइन करते हैं तो 212 + 8 का मतलब है 220 हो जाते हैं, 4 उनके फिर भी रह जाते हैं। वो 4 की कमी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, आज़ाद कैंडिडेट हैं, जिन्होंने कभी भी इन राइटिंग तहरीक इंसाफ को ज्वाइन नहीं किया था, वो वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़ाहिर उन्होंने अपने अच्छे खासे पैसे खड़े किए होंगे, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और उसमें जो लोग हैं वो कौन हैं? उसमें ज़हूर कुरैशी हैं जो गुम थे, इनकम्युनिकाडो थे, औरंगज़ेब खिची हैं जो इनकम्युनिकाडो थे, मुबारक ज़ेब हैं जो कुछ दिनों से इनकम्युनिकाडो थे, उस्मान अली हैं जो कुछ दिनों से इनकम्युनिकाडो थे। लेकिन बाकी जो थे 10 में से बाकी 6 का क्या हुआ? वो जो 6 थे उसमें एक बहुत मशहूर शख्सियत जनाब ज़ैन कुरैशी साहब, उसमें रियाज फतेहाना, उस लिस्ट में थे चौधरी इलियास, उस लिस्ट में थे हाजी इम्तियाज़, उस लिस्ट में थे मिकदाद अली और उस लिस्ट में थी अनीका भट्टी साहिबा। अब ये किस खाते में फिट होते हैं? सोर्सेज का कहना यह है कि ये बुनियादी तौर पे स्टैंड बाय अरेंजमेंट था कि अगर कहीं और से मौलाना साथ आएँ तो फिर इनको आपने इस्तेमाल करना था। इनको इस्तेमाल नहीं करना पड़ा और ये अभी फ्यूचर में इस्तेमाल हो सकते हैं, बिकॉज अब इनके पास ये कहने को है कि ये तो बिल्कुल लॉयल थे, इनकी कोई और वजूहात थी गुम हो जाने की, इनकम्युनिकाडो होने की। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग जो केस है वो है ज़ैन कुरैशी साहब का। ज़ैन कुरैशी साहब ने वैसे तो इस पूरे इवेंट के बाद नेशनल असेंबली की जो वोटिंग हो गई उसके बाद ज़ैन कुरैशी ने एक वीडियो मैसेज उन्होंने इशू किया है जो उनके ट्विटर हैंडल पे है और मैं आपको दिखाने की भी छोटा सा उसका एक टुकड़ा दिखाने की भी कोशिश कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अभी टीवी के ज़रिए ये इतला मिली है कि मेरे ख़िलाफ़ एक झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मैं इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद हूँ और इस 26वीं आइनी तरमीम को अपना वोट दे रहा हूँ।
میں اس کی مکمل طور پہ مذمت کرنا چاہتا ہوں۔ زین قریشی تو اس ویڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں مفت میں افواہیں ہیں، لوگوں کو بدگمان کیا جا رہا ہے کہ میں نیشنل اسمبلی کے اندر موجود تھا ووٹ ڈالنے کے لیے، میں وہاں پہ نہیں تھا۔ لیکن پرابلم اس وقت پیدا ہوا جب ان کی اپنی جو ہمشیرہ ہیں جناب مہر بانو قریشی، انہوں نے 20 تاریخ کو یہ کہہ دیا کہ زین قریشی 5 دن سے یعنی 16 اکتوبر سے مسنگ ہے۔ اس پہ فوری طور پر لوگوں نے سوال ریز کر دیا کہ اگر وہ 5 دن سے مسنگ ہے تو آپ نے آج اس کا ڈکلیریشن کیوں کیا؟ کیونکہ جب آپ کی اپنی جو سسٹر ان لا تھیں یعنی زین قریشی کی جب خبر آئی تھی کہ ان کی بیگم کو اٹھا لیا گیا تو آپ نے تو گھنٹے میں ہی شور مچا دیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی کلیئر جواب اسٹیج کے اوپر نہیں ہے، لوگوں کو بہت سا اس کا شک ہے۔ اور اب یہ بھی سورسز کہتے ہیں کہ زین قریشی کی اہلیہ کو اٹھانے کی جو بات تھی وہ محض ایک ڈرامہ تھا۔ زین قریشی اس وقت ایک ایکسکیوز پیدا کرنا چاہتے تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا ان کی اہلیہ کو کسی نے نہیں اٹھایا تھا، لیکن جن پہ اٹھانے کا الزام تھا ان کو جب یہ پتہ چلا کہ اتنا گند مچ گیا اور اتنا شور مچ رہا ہے تو انہوں نے زین قریشی کو کہا کہ آپ نے ہمیں خواہ یعنی کہ ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ہے ان کی بہو کو اٹھا لیا ہے تو اتنا بڑا الزام آپ نے ہمارے اوپر لگا دیا ہے، اور انہوں نے ان کو جھڑکیاں دیں، خاصی گالیاں نکالیں، اور پھر گھنٹے ڈیڑھ کے بعد زین قریشی صاحب نے کہا کہ نہیں میری اہلیہ جو ہیں وہ واپس آ گئیں۔ یہ اس وقت پولیٹیکل سرکلز کے اندر یہ چیز گردش کر رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر واقعی ہی زین قریشی نے یہ سب کچھ کیا ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب جو 1 سال 1.5 برس سے قید و بند کی صحبتیں جو ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں، وہ تو ان کی ساری کی ساری سیاسی جو محنت تھی وہ یہاں پہ ہمیں ضائع ہوتے نظر آ رہی ہے۔ اب اس کی جو نیٹ ایفیکٹس ہیں اس پوری چیز کے، اس میں پہلے ہم پولیٹیکل ایفیکٹ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے جو 2 نیٹ ونرز نکلے ہیں وہ ایک مولانا فضل الرحمان نکلے ہیں، دوسرے بلاول زرداری نکلے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا، پولیٹیکلی انگیج کیا۔ بلاول نے اپنے قد میں خاصا اضافہ کر لیا شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں۔ بہت سی امیدیں ہیں لوگوں کو، یہ خطرہ ہے کہ شہباز شریف کی افادیت کم ہو گئی ہے اور بلاول کسی سٹیج پہ بہت جلدی پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ بن سکتے ہیں۔ مولانا نے بھی اپنے قد کات میں بہت زیادہ اضافہ کر لیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چل کے کھڑے ہو کے جو انہوں نے نیشنل اسمبلی کے اندر تقریر کی، جس قسم کی وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں، راتوں تک وہ میٹنگ کرتے رہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو انہوں نے اپنی سیاسی پوزیشن کو مستحکم کیا ہے۔ اور اگر بلاول پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو مولانا جو ہیں ان کو کوئی غالباً بہتر رول جو ہے وہ یہاں پہ مل سکتا ہے۔ اب آئیں سوال کی طرف کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا عدالت پہ یعنی سپریم کورٹ پہ اور سیاست پہ اس کا کیا امپیکٹ جو ہے وہ مرتب ہوتا ہے۔ پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ شریف زرداری عاصم ٹولہ جو ہے اس کے بنیادی مقاصد یہاں پہ کیا ہیں۔ بنیادی مقصد ان کا بڑا اسپیسیفک قسم کا ہے، نیرو قسم کا مقصد تھا کہ فروری 2014 کے 8 فروری 2024 کے جو انتخابات ہیں اس کی کسی بھی طرح سے عدالت کی یا الیکشن ٹریبیونل کی ذریعے ہم نے اس کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ نہیں ہونے دینی، اور اس اکاؤنٹیبلٹی کا راستہ روکنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی روح جو ہے وہ عدالت کے اندر کنٹینیو کرے۔ ذہن میں یہ بھی رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے سپٹمبر اکتوبر 2023 سے لے کے اب تک وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرح کی شخصیت کے بغیر ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ جس طرح سے انہوں نے مسلسل فیصلے کیے، 1 2 نہیں درجنوں، جس طرح سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھینا، جس طرح سے انہوں نے الیکشن کمیشن کے ہر غلط فیصلے کو سپورٹ کیا، جس طرح سے انہوں نے الیکشن ٹریبیونل اس کا کام نہیں چلنے دیا، جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آنے والی اپیلز یا مختلف ریفرنسز جو ہیں اس پہ انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو اتنی بریلینٹ قسم کی روح تھی اس کی کنٹینیویشن چاہیے شریف زرداری عاصم رجیم کو۔ حل انہوں نے یہ نکالا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کو انہوں نے سپلٹ کر دیا ہے، سپلٹ کر کے اس کے 2 حصے کر دیے ہیں۔ ایک سپریم کورٹ رہ گئی ہے، ایک اس کے اندر ایک سپیریئر چیز بن گئی ہے اور وہ ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ۔ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو ہیڈ ہے اس کا نام ہوگا پریزائڈنگ آفیسر۔ میری اطلاع یہ ہے کہ وہ پریزائڈنگ آفیسر کے لیے جسٹس امین الدین خان جو ہیں ان کا چناؤ کر لیا گیا ہے، کیونکہ جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ سب سے قریب اور سب سے قابل اعتماد ہیں، نہ صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بلکہ شریف زرداری عاصم ٹولہ جو ہے وہ ان سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ اور گزشتہ چند مہینوں کے اگر آپ سپریم کورٹ کے بینچز کے فیصلے دیکھیں جہاں جہاں جسٹس امین الدین تھے تو آپ کو سمجھ بھی آتی ہے کہ وہ اتنی ہردل عزیز اور پیاری شخصیت جو ہیں وہ کیوں ہیں۔ تو وہ بن جائیں گے اس کے پریزائڈنگ آفیسر، اور جو سپریم کورٹ ہے وہ ایک طرح سے اس نئے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ماتحت ہو جائے گی۔ ماتحت ہو نہ ہو، جتنے بھی فیصلے جن سے تعلق ہے شریف زرداری عاصم رجیم کو جن فیصلوں کا خوف ہے وہ سارے کے سارے ڈیسیجنز، وہ سارے کے سارے میٹر اور ایشوز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس چلے جائیں گے، اور اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تشکیل ایک جوڈیشل کمیشن کرے گا، پرہیپس along with the پارلیمانی کمیشن، اور اس جوڈیشل کمیشن پہ 24-25 تاریخ تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ایز ایکٹنگ چیف جسٹس اس جوڈیشل کمیشن کے ہیڈ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے اگلے 24-48 گھنٹوں کے اندر
آپ یہ فیصلے ہوتے دیکھیں گے. تو پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کیا ہوگا؟ اب قانون تو یہ بنا دیا گیا ہے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی ہوگی. پارلیمانی کمیٹی کے سامنے 3 جسٹسز کے سینئر جسٹسز کے نام آئیں گے. اس میں سے کسی ایک کا وہ چناؤ کریں گے ایز چیف جسٹس. لیکن خبر یہی ہے کہ منصور علی شاہ ہی کو اس کا چیف جسٹس بنایا جائے گا. بیکاز جب اس کا چیف، ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ منصور علی شاہ، منیب اختر، اور منصور علی شاہ سے اگر وہ خائف ہیں تو منیب اختر سے تو ان کو بالکل ہی نفرت ہے. اور پھر اس کے بعد یحییٰ آفریدی ہیں. اور منصور علی شاہ، یحییٰ آفریدی اور اطہر من اللہ وغیرہ کے درمیان میں پرانے زمانے کی بڑی دوستی اور کولیجیل فیلنگ جو ہے ایگزسٹ کرتی ہے. اس لیے یہ ججز ایک دوسرے کو افینڈ نہیں کرنا چاہتے. اور حکومت اور رجیم اور قاضی اور شریف زرداری جو ٹولہ ہے اور ان کے ساتھ جو بار ایسوسیشن ہے، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، ان سب کی موجیں ہی موجیں ہو جائیں گی جب آپ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس لگا دیں گے. بیکاز جتنا آرگومنٹ پاکستان تحریک انصاف نے اور رائیول وکلا نے بنایا تھا کہ جناب منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بنا رہے، وہ سارے آرگومنٹس اور دلیلیں دم توڑ دیں گی جب آپ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنائیں گے. اور ان کے پاس کوئی بہت زیادہ طاقت نہیں ہوگی. تاہم عمران خان کی رہائی ٹائپ قسم کے فیصلے جو ہیں وہ پھر بھی اس سپریم کورٹ کے سامنے آ سکتے ہیں. تو یہ تو ہے اب تک کی صورتحال. اب یہ تو اگلے 48 گھنٹوں میں پتہ چلے گا کہ یہ تھیسس جو ہے وہ صحیح ثابت ہوتا ہے کہ نہیں صحیح ثابت ہوتا. اب آئیں اس کروشل لاسٹ فنڈامنٹل بنیادی سوال کی طرف کہ کیا یہ سارا ڈھانچہ جو انہوں نے بنایا ہے یہ سسٹینیبل ہے؟ یہ چند مہینے چل سکتا ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اتنی بڑی انہوں نے واردات ڈالی تھی مئی 9 2023 کا جو انہوں نے ناٹک کھیلا، 6-7 مہینے انہوں نے اس کی موج لے لی. 6-7 مہینے کے بعد اس کا تمام نیریٹو بڑی سیریسلی چیلنج ہو گیا. عدالتوں کے اندر، میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا میں لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ 9 مئی ان کا ناٹک تھا. 9 مئی میں وہ کہتے ہیں کہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. 9 مئی میں عام فورسز آف پاکستان کی گزشتہ 50 سال کی جو ساری پریسٹیج اور پولیٹیکل کیپٹل تھا وہ انہوں نے گٹر میں بہا دیا. اب یہ انہوں نے 9 مئی اور پھر الیکشن تھا 2024 کا. انفیکٹ 2024 کا جو الیکشن ہے فروری کا، وہ بذات خود ایک تھپڑ تھا 9 مئی کے پورے بیانیے کے اوپر. اب الیکشن کو اور 9 مئی کے بیانیے کو بچانے کے لیے جو انہوں نے الیکشن میں گند ڈالا ہے رات کو بندوقیں لے کے، اس سارے گند کو بچانے کے لیے انہیں عدالتیں ختم کرنی پڑ گئی ہیں. اور یہ پچھلے کئی مہینوں سے اس کے اوپر کام کر رہے تھے. اگر آپ نجم سیٹھی صاحب کی جو ویڈیو ڈسکشنز ہیں عائشہ کے ساتھ ان کو دیکھیں تو کئی مہینے پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ججز کو ان کو ایمرجنسی لگانی پڑے گی، ججز کو ختم کرنا پڑے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد، چند ہفتوں مہینوں کے بعد نئے ایسے پولیٹیکل چیلنجز کھڑے ہوتے رہیں گے کہ ان کو اور ڈراسٹک سٹیپس اور ایکشن جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے، جیسا کہ ان کو اس سٹیج پہ عدلیہ کو ختم کرنا پڑا ہے. اصل جو چیلنج ان کا ہے وہ سڑک کے اوپر ہے. اصل چیلنج عوام میں ہے، لوگوں میں ہے. جتنا زیادہ لوگوں کے اندر ایک شعور ہوگا، ان کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اتنا زیادہ ان کے مسائل میں اضافہ ہوگا اور یہ ڈھانچے کو سسٹین جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے. ہاؤ ایور دیر از اے ورڈ آف کاشن. ورڈ آف کاشن یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ فرینچ ریولوشن کی یا انقلاب ایران یا انقلاب روس کی بات تو کر دیتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے کہ جو بھی ریولوشنز ہوتے ہیں اس میں صرف مار پیٹ ہی نہیں ہوتی، اس سے پہلے اس پہ کچھ نئے بریلینٹ قسم کے آئیڈیاز بھی ہوتے ہیں. فرینچ ریولوشن نے بہت سے آئیڈیاز پیدا کیے، کمیونسٹ ریولوشن نے آئیڈیاز پیدا کیے، اسلامک ریولوشن آف ایران جو ہے اس کے پیچھے پوری ایک پریپریشن تھی کہ ہمیں جب اسٹیٹ ملے گی تو ہم نے کیسے چلنا ہے. پاکستان میں آپ کو کوئی آئیڈیاز نظر نہیں آتے، اور آئیڈیاز کا جو فقدان ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ لیگل کمیونٹی کے اندر نظر آتا ہے. یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگلے چند آنے والے ہفتوں کے اندر پاکستان کی جو وکلا تحریکیں ہیں وہ اس پوری ڈیولپمنٹ پہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہیں. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.